अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से उससे बचने के हवाले से कैंपेन तेज़ कर दी गई है और हमारे ज़राए के मुताबिक ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने तमाम इदारों को ये कहा है कि इससे बचने के लिए जो है वो, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही ईजी किया है तो उसमें लोग शायद थोड़े से रिलैक्स कर गए हैं, तो उसमें ये एक सख्त से सख्त जो है और इफ़ेक्टिव कैंपेन चलाने का प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जिसमें आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी मिली हैं प्राइम मिनिस्टर को और उन्होंने उसके हवाले से उनको बताया है कि मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और मीडिया से के हवाले से लोगों को एहतियात करने की जो है वो तंबीह की जाएगी कि ये मस्ट है। और नाज़रीन, पीर को उलमाए कराम से जो हमारे दीनी रहनुमा हैं उनसे मुलाकात हुई हुकूमत के वफ्द की और प्राइम मिनिस्टर ने लीड किया और उसमें फिर 20 नुकाती एक एसओपी जो है उस पर एग्रीमेंट हुआ और कहा यह जा रहा है कि उसमें अभी तक कोई जिस तरह वो एग्रीमेंट हुआ था उस तरह तमाम जो लोग हैं वो कुछ मानने को तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि जी मस्जिद में आप आने से किसी को मना नहीं कर सकते। मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि जी कुछ तो मस्जिदों पर सख्ती ज़्यादा है और लोग जो हैं कुछ रियलाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो लड़ पड़ते हैं मस्जिद के दरवाजे पर कि जी आप हमें कैसे रोक सकते हैं। और ख़ास तौर पर उसमें तादाद, क्योंकि एसओपी में था जो कि 20 नुकाती एक जो एग्रीमेंट था उसमें लिखा हुआ था कि 50 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग जो हैं वो मस्जिद में नहीं जा सकेंगे और उनको कहा गया था कि वो घर पर ही नमाज पढ़ें। लेकिन ज़्यादातर ये देखने में आया कि 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले ही मस्जिद में जाने पर बज़िद रहे और यकीनन जब कोई मस्जिद के दरवाजे पे आ जाए तो उसे लौटाया नहीं जा सकता, उससे वापस नहीं भेजा जा सकता। और लेकिन इसी वजह से आज प्राइम मिनिस्टर ने जो एक मीटिंग की डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, उन्होंने ख़ास तौर पर जो रमज़ान के हवाले से अहकामात हैं कि जी तरावी नहीं होगी और भी जितने भी दीगर हैं उनको ज़्यादा एहसन तरीके से, बेहतर तरीके से तमाम ज़ुबानों में अवाम तक पहुंचाने की ताकीद की, जिस पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अपना प्लान भी प्राइम मिनिस्टर को बताया कि क्या क्या प्लान कर लिया गया है पीटीवी का और दीगर जो निजी मीडिया है उसको कैसे उसमें इन्वॉल्व करना है और इसकी तशहीर कैसे की जाएगी। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि यकीनन जब हुकूमत लॉकडाउन में थोड़ी सी आसानी पैदा करती है तो शायद तासुर ये लिया जाता है कि अब कोरोना वायरस जो है वो उतना उस तेज़ी से फैल नहीं रहा, लेकिन जो आदाद व शुमार हमारे सामने आ रहे हैं उसमें ये देखने में आ रहा है कि अब पिछले कुछ दिनों से जो है इसमें ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आज के जो मेरे पास अब तक के रिकॉर्ड है उसके मुताबिक टोटल इस वक्त 9,749 कंफर्म्ड केसेस इस वक्त तक रिकॉर्ड हुए हैं पूरे पाकिस्तान में और पिछले 24 घंटे में 533 नए केसेस आए हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जिस तरह ही लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी आई है तो केसेस की तादाद ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। लोगों ने शायद इसको ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है कि नहीं भाई अब इतने को ख़तरे की बात नहीं है, तो इस वजह से। और जो अमवात की तादाद है पिछले 24 घंटे में वो 17 है। पिछले 24 घंटे में 5,637 टेस्ट हुए हैं और जो अब तक पूरे पाकिस्तान में जो कुल तादाद है टेस्ट की वो 11,820 है। 11,820 जो है वो टेस्ट हो चुके हुए हैं और जो इस वक्त तक टोटल डेथ है, टोटल अमवात जो कि कुल अमवात की तादाद है वो 209 है और रिकवर्ड माशाल्लाह अच्छा फिगर आ रहा है, 2,156 लोग रिकवर भी कर गए हैं, यानी कि कोरोना वायरस से वो अफेक्ट हुए थे अब सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में 3,053, पंजाब में 4,328, फिर एक तशवीशनाक नंबर, पंजाब में बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ रहा है और सिंध में भी
پچھلے 15 دنوں میں جو 2000 سے نیچے تھا وہ 3000 سے اوپر جا چکا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں 194 ہے، 194 ہے، اور بلوچستان میں 495، 495، کے پی میں 1345، اے جے کے میں 51، اور گلگت بلتستان میں 283 جو ہے اس وقت نمبر ہمارے پاس ریکارڈ آ رہا ہے۔ تو ناظرین اس پر بھی بات کریں گے، اور دوسرا تھوڑا سا جائزہ یہ بھی لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا جو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ صوبوں میں اور وفاق میں کوارڈینیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اب صرف اور صرف پچھلے ہم نے ہفتے دیکھا کہ بہت بلیم گیم چلی، تنقید بھی چلی، لیکن اب جو ہے کچھ شاید اس بات کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی، خاص طور پر سندھ میں، کہ اس تنقید یا ایک دوسرے کے اوپر الزامات سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر کوارڈینیٹڈ ایفرٹ سے ہی اس کو کرونا وائرس کو لڑا جا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو کنٹرول روم ہے جہاں پہ اسد عمر صاحب روزانہ صبح 10 بجے اس کا سینٹرل کنٹرول روم کووڈ کا جو ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور وہاں پہ تمام صوبوں کے ساتھ بھی وہ اسکائپ پر یا ویڈیو لنک پر ان سے میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ سندھ کی جو وزیر صحت ہیں وہ بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ بہت احسن طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ اور یہ جو بیان بازی کا سلسلہ تھا یہ صرف میڈیا کے اوپر تھا، لیکن جہاں پہ ایکچولی کام ہو رہا ہے، جہاں سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے، جہاں سے تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر چیزیں بہت احسن طریقے سے چل رہی ہیں، اور اسد عمر صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور تمام صوبوں کے کبھی وزیر ہوتے ہیں، کبھی چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں، کبھی سیکرٹری ہیلتھ ہوتے ہیں، گلگت بلتستان کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہوتے ہیں، پھر اے جے کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو تاثر باہر آ رہا ہے کہ جی شاید کوئی کوارڈینیشن میں کمی ہے، وہ اب وہاں سے جو کہ سینٹرل کنٹرول روم ہے کووڈ کا، وہاں سے ہمیں اطلاعات آتی ہیں کہ ایک بہت ہی احسن طریقے سے معاملات کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح نمبر بڑھتا جا رہا ہے تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ندیم اصغر کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا۔ آفتاب جہانگیر صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کراچی سے سیٹلائٹ لنک سے مجھے جوائن کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آفتاب جہانگیر بھائی آپ کا بھی۔ اور آصف باجوہ صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز اسکائپ پر مجھے لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ندیم آپ سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ سب سے پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا، بلکہ پچھلے کوئی 10-15 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وفاق اور سندھ کے درمیان ایک بہت تناؤ سی کی صورتحال تھی۔ تو اب جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نمبر بھی بڑھتا جا رہا ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اب سندھ والے شاید دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن میں جو رعایت دی گئی ہے اس وجہ سے ایک دم کیسز کی تعداد زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو اس کو دوبارہ ری وزٹ کرنا چاہیے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وفاق کی طرف سے کوئی ایسا میسج آئے گا؟ کیونکہ سب سے پہلے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے جس میں غریب لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے اور وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر جو اپنا کماتے ہیں، ان کی وجہ سے تھوڑا سا لاک ڈاؤن میں اور پھر انڈسٹری کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لاک ڈاؤن میں کمی کی، تو اب یہ دوبارہ ری وزٹ کرنی پڑے گی پالیسی ساری؟ میرے خیال میں سب دیکھنا پڑے گا وفاقی گورنمنٹ کو، کیونکہ اگر یہ تمام چیزیں صوبوں کے ساتھ اگر ان کا کوارڈینیشن ہوگی، اگر اس میں لاک ڈاؤن کو سخت کریں گے تو تب تو یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر یہ جو ابھی رویے ہمارے بنے ہوئے ہیں کہ صوبہ جو ہیں، ایک صوبہ جو ہے وہ وفاق کو الزام دے رہا ہے، دوسرا صوبہ بھی وفاق کو الزام دے رہا ہے۔ جب وفاق یہ کہے گا کہ جی انڈسٹری کھلنی چاہیے، وفاق کہے گا کہ جی روزگار نہیں مل رہا لوگوں کو، وفاق کہے گا کہ دکانیں کھلنی چاہیے، تو صوبے اگر اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت خانہ جنگی ہوگی۔ آج اگر یہ چیز تمام صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر یہ طے کر لیا جاتا کہ ہم نے یہ سٹیپس اٹھانے ہیں، اس سے کوئی صوبہ بھی اگر کسی کو اعتراض ہے وہ ادھر دیکھیں نا، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا ہے نیشنل کمانڈ کنٹرول سینٹر کا، میں اس ماحول کو دیکھ رہا تھا، میں نے بھی ٹی وی اچھا لگا مجھے
اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے وہ بات کی بات ہے، اس میں اعتراضات بھی لوگوں نے اٹھائے ہوں گے صوبوں نے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوارڈینیشن اگر صوبوں کے ساتھ پراپر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ حالات نہ پیدا ہوں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج دھمکی دے رہا ہے بزنس مین، دھمکی دیکھ رہا ہے جی میری معاشی حالت خراب ہو رہی ہے، اگر مجھے نہ میں 10 تاریخ کو کھول لوں گا، میں یکم رمضان کو کھول لوں گا، کوئی دوسرے جو بزنس مین ہیں دکانوں والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کھول لیں گے۔ تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تمام گورنمنٹ کو، اور وہ خاص کر وفاقی گورنمنٹ کو بیٹھ کر صوبوں کو اعتماد میں لے کر اس کے اوپر ایک فیصلہ کرنا چاہیے۔ ندیم، کراچی میں آپ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، انہوں نے تاجروں کو گرفتار کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی چلیں کوئی ایس او پیز انشور کیا جائے، اور باقاعدہ چلان ہونا شروع ہو گئے تھے دکانداروں کے کہ جنہوں نے گلوز نہیں پہنے ہوئے تھے، یہاں جتنی بھی تعداد جتنا سائز تھا اس میں زیادہ لوگ اندر چلے گئے تھے دکان میں، تو ان کے چلان بھی ہوئے ہیں۔ تو گرفتار کرنا تو وہ زیادہ کوئی پینک سچویشن نہیں بن جائے گی پھر وہ تاجر زیادہ؟ دیکھیں ایک چیز دیکھیں، آپ نے خود دیکھا یہ ہمارا اصل میں پرابلم گورنمنٹ کا نہیں، میں سمجھتا یہاں پر میں اپنے رویوں کی بات کر سکتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایز اے پاکستانی ہمارا جو رویہ ہے نا وہ بہتر نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے، ہمیں گورنمنٹ صوبے کی ہو وفاق کی ہو، ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ انتظامیہ اگر ہمیں کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کے لیے برا ہے، آپ پلیز اس طرح نہ کریں، تو آپ دیکھیں 5-5 6-6 7-7 لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں، پوری فیملی جا رہی ہے، تو اگر کوئی پولیس والا انہیں کہتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں تو وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اگر مسجد میں کہتے ہیں کہ 50 سال کا بندہ نہ جائے، وہ جھگڑا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے وہ میں نے جو پہلے بات کی ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایس او پی جو آپ وفاق بنائے وہی صوبے ہو اور ایک جیسا سارے کا سارا نظر آئے۔ یکساں پھر لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے، آسانی بھی ہوتی ہے، اور ان کو نظر بھی آتا ہے کہ نہیں بھائی جو صورتحال ہے وہ یکساں ایک جیسی ہے پورے ملک میں۔ آصف باجوہ صاحب، میں آفتاب بھائی سے آپ دونوں کا کمنٹ لے کے ہی بات کرنا چاہوں گا۔ مسلم لیگ نون کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر کردار ادا کریں گے، ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا ایسا کہ جس طرح کہ کوئی باقاعدہ کوئی آرگنائزڈ ایفرٹس شروع کی ہوں۔ پیپلز پارٹی کے پاس تو چلیں اس وقت صوبہ ہے، ان کی سب سے زیادہ بڑی جو اہم پرائرٹی صوبے کے بعد پورا پاکستان ہے، لیکن پی ایم ایل این دوسری بڑی پارٹی ہے قومی اسمبلی میں، لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کے ہیں قومی اسمبلی میں، لیکن ابھی تک ہمیں کچھ ایسا کوئی کانکریٹ سٹیپس نظر نہیں آ رہے پی ایم ایل این کی طرف سے جہاں سے ہم کہیں کہ نہیں باقاعدہ شانہ بشانہ کھڑی ہے پی ایم ایل این بھی تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ اس کرونا وائرس کو کے حوالے سے، اس سے بچنے کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ میں دو باتوں کا جواب دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے کوئی آرگنائزڈ طریقے سے اپنے جو انٹرسٹ ہے وہ شو نہیں کیا، کنسرن شو نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن سے میاں شہباز شریف صاحب آئے ہیں، انہوں نے اپنی جیب سے ہزاروں کی تعداد میں جو ڈاکٹرز کو، جو پیرامیڈکس تھے ان کو، اور جو عام پبلک تھی ان کے لیے، اسپیشلی ڈاکٹرز کے لیے جو ان کو ضروریات تھیں، جن کی وجہ سے ڈاکٹرز کام پہ جانے سے گریزاں تھے اور گورنمنٹ ان کو باقاعدہ کٹس نہیں دے رہی تھی، یہ تمام کی تمام لاہور کے تمام ہاسپٹلز میں پی ایم ایل این کے این پی اے ایم این اے اور ورکرز نے وہاں پہ جا کے پیش کی۔ اور اس کے علاوہ پنجاب کی آلموسٹ 80% تحصیلوں میں متعلقہ ایم این اے اور ایم پی ایز نے جا کے ہر سول ہاسپٹل ٹی ایچ کیو میں اور ڈی ایچ کیو میں جہاں جہاں پہ کمی تھی وہاں پہ جا کے کٹس دی ہیں، تاکہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہے وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکیں۔ وہ ہماری فورس ہے، اگر ان کو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آرمی پرسن کو یا پولیس والے کو اسلحہ دینا، اگر آپ اس کو اسلحہ نہیں دیں گے تو وہ ناکام ہوگا۔ صحیح۔ پی ایم ایل این نے ہر جگہ پہ یہ کٹس اور ضروریات کی چیزیں جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے دی ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات آگہی پہنچانے میں پی ایم ایل این کا کیا کردار ہے؟ مطلب ایک پی ایم ایل این کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، ایک لوگوں کو اس وقت سب سے بڑا اہم مسئلہ شاید یقیناً راشن ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، روزگار ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑا ایشو اس کو روکنے کے لیے وہ آگہی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ بھائی بچو اس سے۔
اپنے آپ کو دیکھیے غیر ضروری ایکسپوز نہ کرو، اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی باقاعدہ آپ کا کوئی میڈیا سیل نے کوئی کیمپین؟ ہمارے تمام جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ، اور ہمارے تمام جو تحصیل کے ڈسٹرکٹ کے ہماری جو تمام تنظیمیں ہیں وہ تمام اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو یہ حکم کیا تھا کہ آپ نے تصویریں نہیں بنانی، گراؤنڈ پہ جا کے کام کرنا ہے، آپ نے سیاست نہیں کرنی، آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ جو بات کرنے کی تھی گورنمنٹ ابھی جو ہمارے ایم این اے صاحب بیٹھے ہوئے ان کی بات بھی سنتے ہیں، میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس نے صرف اور صرف برائے نام ایک نام کا لاک ڈاؤن ہے، جس طریقے سے سندھ کے چیف منسٹر نے کہا کہ سخت ترین لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اگر سر یہ پہلے دن سے ہی 15 دن کا کرفیو لگا دیتے یا سخت ترین لاک ڈاؤن کر دیتے تو 15 دن کے بعد صورتحال ہمارے کنٹرول میں آ جانی تھی، اور ان کی مثال چین ہمارے سامنے ہے، اور چین کے ایکسپرٹ اوپینین ڈاکٹر جو تھے جنہوں نے وہاں پہ قابو پایا، اور جس طریقے سے قابو پایا وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو آگے بتا کے گئے کہ بھائی کمپلیٹ لاک ڈاؤن چاہیے۔ یہ تو انہوں نے صرف عوام کو بے روزگار کیا ہے، انہوں نے جو ڈیلی ویجر تھا، جو دہاڑی دار طبقہ تھا، جو صبح کام پہ جاتے تھے شام کو کمائی کر کے 500 800 700 روپیہ لے کے آتے تھے، ان کو بے روزگار کیا ہے، اور چھوٹے تاجروں کو، چھوٹے دکانداروں کو بے روزگار کیا ہے انہوں نے۔ مجھے یہ بتا دیں، میرا ایک کوشچن ہے، کیا حکومت کا نمائندہ یہ بتا سکے گا کہ کون سا ایس او پی انہوں نے جاری کیا پنجاب پولیس کے لیے، صحیح، پولیس کے لیے؟ بالکل بالکل۔ دیکھیے میں آپ ابھی دیکھیں، بالکل باجوہ صاحب آپ سے مزید بھی بات، آفتاب بھائی ابھی تک کوئی ہمیں ایس سچ اللہ خیر کرے کہ نہ ہی ایسی خبر آئے، کوئی بھوک سے مرنے کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے۔ اگر سخت لاک ڈاؤن رکھا جاتا تو اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا، جس طرح ابھی آپ نے سنا آصف باجوہ صاحب کو، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر کچھ دنوں کے لیے ایک سخت قسم کا کرفیو نافذ کر دیا جاتا اور اس میں پھر کوئی گیپس دے دیے جاتے، فری ٹائم دے دیا جاتا کہ اتنی بجے سے اتنے بجے تک، تو شاید کچھ زیادہ بچت ہو جاتی۔ اب تو نمبر بڑھتا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ ضمیر بھائی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور آپ کے پروگرام میں جب بھی آتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ بڑا کیلکولیٹڈ پروگرام ہوتا ہے، اور آپ کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو بلکہ کوئی کنکریٹ بات ہو۔ جی اچھا ضمیر بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ ہماری جو اس وقت جنگ تو نہیں میں کہہ سکتا، جس حالت میں ہم ہیں، کیونکہ یہ وہ حالت ہے کہ جس میں ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا دشمن کہاں ہے، آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، سائیڈ میں بائیں ہے، ہم کس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس کا بہترین جو تھا وہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور دنیا کے تجربے نے ہمیں بتایا کہ جو آپ لوگوں نے بڑی اچھی طریقے سے، گورنمنٹ نے بھی اور سب سے زیادہ جو کہ میڈیا نے اس کو اجاگر کیا کہ جی آپ لوگ اپنے گھروں سے کم نکلیں، ڈسٹنس رکھیں، ملاقات کم کریں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے اعتراض کریں، اور اپنی صفائی کا خیال رکھیں۔ یہ ایک پیغام تھا، اور آج کی دنیا کے اندر یہی اس کا واحد علاج بھی ہے۔ کوئی ابھی تک ویکسینیشن اس کی ایجاد نہیں ہوئی کہ جس کو لگانے کے بعد ہم سمجھیں کہ ہم سیف ہو گئے۔ اچھا یہ کام بہت اچھی طریقے سے کیا، لیکن جیسے ابھی باجوہ صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ جی کرفیو لگا دینا چاہیے تھا، اور ابھی آپ نے بھی کہا کہ بھوک سے کوئی نہیں مرا۔ الحمدللہ لوگوں نے اپنے طور پر، میں اس وقت کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو یا فلاحی تنظیمیں ہوں، انہوں نے اپنے حد الامکان کوشش کر کے لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانے کی بھی کوشش کی، اور کافی حد تک لوگوں کو یہ سہولت دینے کی بھی کوشش کی۔ لیکن جو ذمہ داری میری ایز اے بحیثیت شہری کے، بحیثیت ایک پاکستانی کے، وہ یہ تھی کہ میں اپنی حفاظت بھی کروں اور اپنے گھر والوں کی حفاظت بھی کروں، اپنے محلے کی، گلی کی، شہر کی اور ملک کی حفاظت بھی کروں۔ اس میں ہم ناکام نظر آئے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے تو یہ کہا، اگر آپ پر اعتماد کیا اور آپ کو کہا کہ جی آپ کا ریلیکس آپ کا لاک ڈاؤن ہے، تو آپ کا، ہمارا یہ کام تھا کہ ہم اس کو مکمل کرفیو سمجھتے۔ ہم نے اس کو کیا سمجھا کہ ہم نے سمجھا یہ تو مذاق ہے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ضمیر بھائی کبھی کراچی آئے، میں آپ کو لے کے چلوں کراچی کی وہ پوش ایریے میں، تو لوگوں نے گھر کے باہر لکھ کے لگا دیا کہ وزٹرز آر ناٹ الاؤڈ،
لیکن جہاں پر سخت ضرورت تھی، جہاں پر گندگی کے انبار ہیں، جہاں پر لوگوں کو بیماریاں ہیں، جہاں پر بھوک ہے، افلاس ہے، انہوں نے اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دی۔ ہم نے ان کو بولا، میں نے مسجد میں جا کر بولا، مسجد کے اندر میں بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا، پہلے تو نمازی لڑ پڑے مجھ سے کہ جی آپ سیاست کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں سیاست نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ گھروں میں نفل اور سنتیں پڑھ لیں، فرض آپ نے اگر یہاں پڑھ لیا ہے تو بالکل سنتیں اور آفتاب نفل گھر بھائی، جا کے آفتاب پڑھ لیں، بھائی کم سے کم گھر۔ نہیں آفتاب بھائی، بالکل مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ بریک لے لوں، بریک کے بعد کی طرف واپس آؤں گا، اور ایک ہمارے پاس چھوٹا سا ایک ویڈیو کلپ ہے، اس کے ساتھ آپ اس میں آواز بھی سن سکیں گے کہ آپ نے جو بھی بات شروع کی ہے مسجد میں جا کر آپ نے بات کرنے کی، اسی حوالے سے ہے۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آفتاب بھائی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ آپ ذرا دیکھیے بھی اور سنیے بھی ذرا کہ یہ مسجد میں بھی جو منڈے کو ایس او پیز طے ہوئے تھے، اس کے بعد جو لوگ مسجد میں جانا چاہ رہے ہیں اس کی یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ یہ ذرا سنیے گا۔ جی آفتاب بھائی، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا اور ایس او پیز کی خلاف ورزی آپ کو دیکھنے میں آنا شروع ہو گئی ہے، کیا کریں، کس طرح کریں گے؟ کیونکہ یہ ابھی چیف منسٹر سندھ بھی کہتے ہیں کہ باعث تشویش ہے، بہت تیزی سے نمبر اوپر جا رہا ہے۔ اگر یہ لوگ اسی طرح مطلب اکٹھے ہوتے رہے تو اس کو بہت مشکل ہو جائے گا چیک کرنا۔ اچھا ضمیر بھائی، بات یہ ہے کہ جب یہ ایس او پیز طے ہوئے تھے 20 نکاتی، میں اس میٹنگ کے اندر بھی موجود تھا جو پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے ہوئی۔ پھر جب منڈے کے دن پرائم منسٹر کے سامنے دوبارہ سے اس کو دہرایا گیا تو اس میں بھی میں موجود تھا کراچی سے۔ اچھا دیکھیں، اس کے اندر پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ تمام مکتبہ فکر کے علماء اور جدید علماء جن کے اوپر پوری دنیا کا ایک بھروسہ اور اعتماد ہے، جیسے کراچی سے مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، مفتی منیب صاحب، شہنشاہ نقوی صاحب یہ تھے، اسی طرح پنجاب اسلام آباد میں بھی تمام مکتبہ فکر کے حنیف جلندری صاحب اور بڑے بڑے لوگ، اور خانقاہ نظام کے لوگ بھی، خانقاہ نظام کے لوگ بھی، درس و تدریس میں آتا ہوں جی، بالکل باجوہ صاحب آپ کی طرف مل کر جی آفتاب بھائی، ان سب نے مل کر یہ ایس او پیز بنائی، اور پرائم منسٹر صاحب نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ اب آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے بنائی ہے، جو آپ کی سفارشات تھی اس کے مطابق بنائی ہے، اب بال جو ہے وہ آپ کی گیند میں، آپ نے اپنے نمازیوں کو سمجھانا ہے، آپ نے اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اس پر احتیاط کرنے سے آپ ہی کو فائدہ ہے۔ دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص آتا ہے اور وہ اپنے ساتھ بیماری لا کے 10 لوگوں کو بیمار کرتا ہے تو وہ جو نماز پڑھنے کے قابل تھا وہ بھی نہیں رہے گا، وہ نہ گھر پہ نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ تو یہ احتیاط کرنا ہے، یہ کسی کے اوپر احسان کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ گھر میں بھی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر مسجد کا ایک الگ چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، ہر وہ، کیونکہ یہ ان کا ایک وہ بنا لیا انہوں نے کہ اپنے کسی بڑے کی بات کو نہیں ماننا، ہماری نہ مانے لیکن کم سے کم جس کو آپ فالو کرتے ہیں آپ ان کو تو مان لیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آفتاب بھائی، ہمارے پروڈیوسر حیدر صاحب نے اس میں وہ ایک لائن تھی کہ جی 50 سال سے کم عمر کے لوگ تو نماز پڑھنے آ ہی نہیں رہے مسجدوں میں، وہ شاید کاٹ دی۔ باعث تشویش ہے کہ آپ اگر مطلب ایس او پیز خود ایگری کر کے آپ کے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ضمیر صاحب، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب تراویحیں ہوتی ہیں یا کچھ ہو، جمعے کی نماز ہوتی ہے تو اس کے اندر عموماً امام مسجد یہ کہتا ہے کہ معصوم بچوں کو گھر چھوڑ کر آیا کریں۔ بچے مسجدوں میں آتے ہیں، شور مچاتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن جب اب انہیں منع کیا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں لے کر آنا ہے۔ اچھا آپ چلیں بالکل صحیح، 40-50 سال بالکل ندیم، صورتحال مطلب میں تو خود سمجھتا ہوں کہ ہم کس طرح عوام کو یہ بتائیں کہ بھائی ٹھیک ہے حکومت کے فیصلے ہیں، لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، اس طرح کا سخت نہیں ہے، لیکن آپ کی احتیاط جو ہے وہ اگر نہیں ہوگی تو یہ اسی طرح بڑھے گا۔ اور چیف منسٹر کے نمبرز، چیف منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ ہے، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے زیادہ کیسز سامنے آنا کراچی میں اور سندھ میں وہ باعث تشویش ہے، اور پھر خاص طور پر آپ کی وزیر صحت بھی فرما رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن میں رعایت دی تو کرونا کے کیسز مزید بڑھیں گے۔ نہیں بھائی، کیا اچھا ہوتا کہ جب روزہ رسول پر عبادت کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی
خانہ کعبہ میں انہوں نے پابندی لگائی. کیا اچھا ہوتا کہ ہماری گورنمنٹ اس کو ہی سامنے رکھ کر یہاں پر پاکستان میں بھی وہ پابندی. میں سمجھ دیکھیں یہ بلیک میلنگ ہوئی ہے, یہ کنفیوژن ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن ہے کہ اگر آج آپ مسجدوں کو اجازت دے رہے ہیں, کل آپ کہیں گے کہ نہیں کرونا, جس طرح چیف منسٹر سندھ کہہ رہے ہیں, ہماری ہیلتھ منسٹر کہہ رہی ہیں, منسٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں, تو آپ اس چیز کو سامنے رکھیں. جب انہیں دوبارہ آپ واپس ریورس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ اتنی جلدی ریورس نہیں ہوں گے, پھر یہ پرابلمز کریٹ کریں گے یہ لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسی چیز جو میں جو بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں وہ فیصلے کرنے چاہیے جن فیصلوں کے ساتھ سختی بھی ہو. دیکھیں اسپین اور اٹلی کے لوگ کیا وہ باہر نہیں آنا چاہتے تھے, وہ باہر آنا چاہتے تھے. بالکل. ہماری قوم ندیم, ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑا اللہ توکل بھی ہمارے اندر بہت ہے. اللہ توکل, دیکھیں اللہ توکل ہے, جو اللہ توکل کی بات کرتے ہیں انہیں ڈاکٹرز کے ساتھ بھیج دینا بغیر کٹ کے کہ جائیں ہاسپٹل میں اور آپ کیئر کریں ان مریضوں کی. وہاں تو وہ بھاگ جائیں گے, جب تدفین ان کی کرنی ہے تو انہیں غسل دینے کے لیے آ جائیں, اس پر تو وہ بھاگ جاتے ہیں, اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں. دیکھیں نا یہ ہمارے لیے. اور باجوہ صاحب نے ایک بات کی کہ مسلم لیگ جو نون ہے وہ کام کر رہی ہے. آپ نے بھی کہا کہ سندھ وہاں پر ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب میں, لیکن پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی نے زمود خان صاحب ہیں جو ایم ڈی رہے ہیں, اور نیب بخاری صاحب ہیں, انہوں نے ایک ریلیف کیمپ ہم نے بنائے ہیں کھانا دینے کے لیے. 5 روپے کی روٹی اور 25 روپے کا سالن, اس لیے کہ کوئی بھی غریب آدمی اگر وہاں سے کھانا لینا چاہے تو اس کو یہ نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اس طرح, کیونکہ گورنمنٹ نے جو رمضان بازار شروع کرنے تھے وہ بھی نہیں شروع کیے. دیکھیں بات وہیں پہ آ جاتی ہے نا ندیم, کہ اگر آپ رمضان بازار شروع کریں گے تو وہاں پہ لوگوں کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ کھانا دینے کا تو کوئی طریقہ بناتے ہیں نا. چلیں طریقہ تو آپ کوشش تو کر رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے پورے پنجاب میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہونا چاہیے. پیسے تو دینا شروع کیے ہیں نا لوگوں کو. آصف باجوہ صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب آفتاب جہانگیر صاحب بات کر رہے تھے. دوسرا میں تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگ اس وقت, ہم نے سنا تھا کہ کوئی اے پی سی بلانے کا پلان ہے شہباز شریف صاحب کا, تو وہ بھی کچھ کولڈ سٹور میں چلا گیا؟ دیکھیے میں پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد اس کا بھی جواب دوں گا. گزارش یہ ہے کہ آفتاب جہانگیر صاحب بڑے شریف آدمی ہیں, یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عوام کو اویئرنس, بھائی عوام کو ساری اویئرنس کا پتہ ہے. سر ضمیر صاحب, جس سڑک پہ پولیس والے چلان کاٹتے ہیں کہ جہاں آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا یا جہاں پہ بیلٹ نہیں لگایا, وہ 500 روپے کا چلان کاٹتے ہیں تو وہاں پہ کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا, اور وہاں نہ ہیلمٹ پہنتے ہیں نہ کوئی. تمام لوگوں کو کرنا پتہ ہے. آصف باجوہ صاحب, آپ کی آواز بالکل بریک ہو گئی, مجھے آواز نہیں آ رہی. ناظرین ابھی ایک بریک کے بعد دوبارہ ہم آصف باجوہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا چلان کرنا, سختی کرنا ہی اس وقت جو ہے احسن طریقہ رہے گا لوگوں کو احساس دلانے کا کہ نہیں بھائی کورونا سے بچنا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. آصف باجوہ صاحب, آپ کچھ بات کر رہے تھے, ذرا مکمل کر لیجئے. جی سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. کوئی پولیس والوں کے پاس, ان کو کسی پولیس والا کسی کو کوئی جانے دے رہا ہے, کسی کو نہیں جانے دے رہا. کوئی ایس او پی آج تک نہیں گورنمنٹ آف یہ نہ پنجاب نے اور نہ ہی سینٹرل گورنمنٹ نے بنایا. میں یہ سمجھتا ہوں, بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب تو کہتے ہیں کہ 25 اپریل کو انشاءاللہ 50,000 مریض ہو جائیں گے. اللہ رحم کرے جی. سر یہ ریکارڈ کی بات ہے, آپ اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہہ دیں. یہ 2 دفعہ انہوں نے کہا ہے خوف ہے جی, خطرہ ہے, انہوں نے کہا تھا خطرہ ہے. انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہی نہیں عوام کو بچانا, یہ پیسے اکٹھے کرنا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں گورنمنٹس نے عوام کو سپورٹ کیا ہے. یہ پاکستان کا واحد پرائم منسٹر صاحب ہیں جو عوام سے پیسہ لینا چاہ رہے ہیں اور عوام سے ٹیلیتھون کر رہے ہیں. اور جو ہمارے پاکستان کے جو لوگ بیرون ملک ہیں, پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے, پوری دنیا میں کاروبار بند ہے, یہ ٹیلی فون پہ بیٹھ کے پیسے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, یہ فنڈ ریزنگ کا پروگرام کر رہے ہیں. یار یہ ملک چلانا اور بات ہے,
शौकत खानम चलाना और बात है, लेकिन- हर चीजें चंदे से नहीं चलती। बाजवा खुदा साहब के लिए- नहीं चलती, लेकिन जब वसाइल अच्छा, कम जमीर हो। भाई मुझे तो समझ ही नहीं आई, आपने बाजवा साहब को पता नहीं क्या कोई उनकी दुम पे पाँव रख दिया, आपने क्या कर दिया? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं, नहीं नहीं, कहा आपकी जी, दुम नहीं। पे मैं ना, पाँव ये रख पे- देता हूँ। सर, ना 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 आप- ना आप- ना आप ना उनकी ना गुफ्तगू आफ्ताब सुने, भाई ऐसी आप बात उनकी नहीं, गुफ्तगू आफ्ताब भाई सुने। ऐसी बात नहीं। मैं आपको बताऊं, तो एक मिनट आफ्ताब भाई, आपकी तरफ भी आता हूँ। आफ्ताब भाई मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, एक मिनट बाजवा साहब की बात मुकम्मल हो जाए जरा, बाजवा साहब की बात मुकम्मल हो जाए, मैं आप ही की तरफ आता हूँ। आर्मी की, रेंजर्स की रिस्पेक्ट को खत्म कर दिया है। कोई लोग इनकी बात मानने को तैयार नहीं, कोई लोग लॉकडाउन पे अमल करने को तैयार नहीं, इनकी वजह से, इनकी कमजोरियों की वजह से। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि सख्त लॉकडाउन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नहीं नहीं नरमी कर रहे हैं, वो कहते हैं बंदे पकड़ रहे हैं 144 की खिलाफ वर्जी पे, ये कहते हैं नहीं जिनको पकड़ा छोड़ दो। अरे भाई, अगर कानून है, अगर आपने ऑर्डिनेंस लाए हैं, अगर पंजाब गवर्नमेंट ने 144 लगाई है, तो क्यों नहीं पकड़ने देते? क्यों नहीं लोगों को सख्ती से करते कि भाई आप बंद हो जाएं? प्यार से नहीं मानेंगे, ये कानून की बालादस्ती होगी और कानून की वजह से ही लोग अंदर रहेंगे। खुदा के लिए अवाम को बचाएं, कोई इतनी बेरोजगारी नहीं आएगी। अगर अवाम बचेगी तो फिर देखा जाएगा, फिर आ जाएगी हमारी मईशत। लेकिन अगर आप अवाम ही नहीं बचाएंगे, अगर लोगों को मरने से नहीं बचाएंगे, तो मईशत कहां जाएगी? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आफ्ताब भाई, बिल्कुल सही आफ्ताब भाई, आपसे मैं मतलब केपी हुकूमत ने, आफ्ताब भाई सुन लीजिए, आपकी पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे बाकायदा ऑडियो मैसेज जो है अपने तमाम इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो कि डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिशमेंट होती है, डीसी, एसीज और तमाम सबको वॉइस मैसेज गया कि एक दिन की वार्निंग और कल से आपने पिलियन राइडिंग यानी कि 2 बंदे नहीं बैठने की इजाजत होगी, मास्क के बगैर ना कोई गाड़ी ड्राइव कर सकेगा, ना कोई मोटर बाइक पे होगा, दुकानदार ग्लव और मास्क के बगैर नहीं दुकान खोल सकेंगे, कोई एक खास नंबर तादाद से ज्यादा के लोग किसी भी दुकान के अंदर मौजूद नहीं होंगे और उनको शटर डाउन कर दिया जाएगा या अरेस्ट करने का भी हुक्म दे दिया। यस जी बताएं आफ्ताब भाई, आप ही की हुकूमत है केपी में। अच्छा ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं अब किया? सुन ले बाजवा साहब, आप सुन लें बाजवा जी, साहब, प्लीज। अब आप सुन लें। अच्छा आप जी। एक ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब से ये कहें कि जी वो ये ऐलान कर दें कि जी मस्जिदें बंद कर दो, आप ये ऐलान करवा दें। मैं आपको कहूँगा बाजवा साहब आपने बहुत बड़ा काम किया, आप ये ऐलान करवा दें कि मस्जिदों को बंद कर दो, जो मस्जिद में जाए उसको बंद कर दो, जो डबल सवारी करे उसको बंद कर दो, जो दुकान खोले उसको बंद कर दो, आप ये ऐलान करवा दें। तो आपने समझे, मैं ये समझूंगा कि नून लीग ने अपना हुकूमत चलाने के काबिल आप नहीं है। सुन लें, आप मेरी कानून की बात सुन लें, बालादस्ती नहीं कर आप सकते। बाजवा आप साहब कानून आप की मेरी बात बात नहीं कर सुन सकते। लें, मियां आप शहबाज शरीफ साहब आज ही कह देंगे। आप मेरी बात सुन लेना, मैं तो आपको जो बात कह रहा हूँ वो आप सुन नहीं रहे। बाजवा साहब मैंने बाजवा आपकी साहब बात के दरमियान नहीं बात की, बाजवा साहब चलें सुन लें, मैंने उनकी बात बाजवा सुन साहब लेते आपके हैं ना, दरमियान बात सुन नहीं लेते की, हैं। मैंने आपसे आपके दरमियान, आप मेरी सुन लें, आप मेरी सुन लें, आप ये ऐलान करवा दें कि जी जहां पर आपके एमएनए एमपीएस हैं वो ऐलान कर दें कि जी कोई मस्जिद नहीं खुलेगी, कोई मस्जिद में नहीं जाएगा, कोई डबल सवारी नहीं होगी, कोई कारोबार नहीं होगा, ये ऐलान करवा दें आप। अच्छा आप क्योंकि कहते हैं कि पंजाब में आपकी रिट है तो आप ये ऐलान करवा दें। देखिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि ये हमारी इनफरादी और इज्तिमाई अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने मुल्क को बचाएँ। और उसका बचाने का तरीका ये है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, गैर ज़रूरी तौर पर आपस में मुलाकातें ना करें। यही वजह, यही तरीक़ेकार है इससे बचने का। और जहाँ तक रह गया सवाल कि हमने ये कारोबार भी करना है, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको ये मालूम है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ताजिर बरादरी ये कह रही है, हुकूमत सिंध कहती है कि नहीं खोले, मैं उसके साथ हूँ, मैं हुकूमत सिंध में कराची का एमएनए हूँ, मुझे पता है कि यहाँ के हालात, तो लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने हम पर पाबंदी लगाई तो हम आपकी पाबंदी को तोड़ेंगे, हम आपसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। देखें ये आवाम को आप सही कह रहे हैं आफ्ताब भाई, बिल्कुल समझाना है, मुझे भी समझाना है, बिल्कुल आप आफ्ताब भाई सही कह रहे हैं, दूसरी लेकिन बात इसके लिए कोई ये- तरीकाकार होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी इसका सबसे तरीकाकार अहम ये है, देखिए, कारोबार, ज़मीर भाई, इसका मईशत, तरीकाकार- ये देखिए इसका तरीक़ेकार ये ज़मीर भाई कि हम एक ऐसी आपस में ताजिर बरादरी के साथ बैठकर, इनके साथ बैठकर एक SOPs बनाएं,
کہ جو الحمدللہ ایک اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس کو ہم ساری زندگی کے لیے امپلیمنٹ کر لیں کہ ہم 8 سے 5 اپنے ٹائمنگ کر لیں کاروبار کے. بالکل صحیح کہا کہ ٹائمنگز ہونے چاہیے جس طرح کرفیو میں ہوتا ہے کہ ایک مقررہ اوقات ہو جانے چاہیے, اس کے اندر احتیاط ہونی چاہیے اور لوگ ان کو باقاعدہ طور پر فالو کریں. بالکل صحیح کہا. باجوہ صاحب آپ نے ایک کوئی کمنٹ کرنا تھا کر لیں, پھر میں قاہرہ صاحب سے ایک کنکلوڈنگ کمنٹ لینا چاہوں گا. جی دیکھیے میری عرض یہ ہے کہ یہ کیا میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مسجدیں بند کریں یا مسجدیں نہ بند کریں, یا انہوں نے کہا ہے ابھی آپ ہی تو کہہ رہے ہو یار باجوہ صاحب, ہم تو چاہتے ہیں گورنمنٹ اپنی ریٹ قائم کرے. نہیں وہ تو گورنمنٹ آگے سے آپ کرو نا, آپ اپوزیشن لیڈر ہو, آپ اپنے لوگوں کو منع کر دو. نہیں کہ بھائی مسجدوں میں بھائی آپ منع کر کے باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی جو آپ نے ایسے دیے ان پر عمل درآمد کروائیں. آپ لوگوں کو کہو کہ مسجد بند لا کریں, ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. باجوہ صاحب کا یہ کہنے کا مقصد تھا. آپ یہ کہو, آپ یہ کہنے کے بجائے کہ بھائی عوام کم سے کم گھروں سے باہر نکلیں, مسجدوں میں صحت مند لوگ آئیں, بیمار اور عمر رسیدہ لوگ. باجوہ صاحب کا پوائنٹ آ گیا کہ باجوہ صاحب کا پوائنٹ آ گیا, بالکل باجوہ صاحب کا پوائنٹ آ گیا کہ قانون اگر ہے تو اس کو امپلیمنٹ کروانا حکومت کا کام. بالکل قاہرہ صاحب, دو چیزیں جو ہے میں پہلے بھی بول چکا ہوا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں رعایت دی تو کرونا کے کیسز بڑھیں گے. آپ کی وزیر صحت سندھ کی, اور پھر براد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے کرونا کے زیادہ کیسز سامنے آنا باعث تشویش ہے. باقاعدہ طور پر وفاقی حکومت کو کوئی میسیج یا کوئی باقاعدہ ان سے کوئی اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جناب یہ سیریس معاملات ہے, اس میں کچھ دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے, کیا لاک ڈاؤن کے حوالے سے نظر ثانی ہونی چاہیے دوبارہ؟ ضمیر بھائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. میں جب بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ مانتے نہیں, ایس او پی پہ عمل نہیں ہو رہا, گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, دونوں بھائی میرے آپس میں نوک جھوک کر رہے تھے. دیکھنا یہ ہے کہ جب موٹر وے پولیس بنی, موٹر وے پر آپ گاڑی لے کر جائیں تو ہر ایک جرنیل سے لے کر عام آدمی تک پتہ ہے کہ میری سفارش نہیں چلے گی, مجھے فائن ہوگا اگر میں اوور سپیڈ گاڑی چلاؤں گا. اگر وہاں پر قانون کی عمل داری ہو سکتی ہے تو کیا اس وقت جس وقت پوری دنیا جو ہے اس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے اور ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے, ہم پولیٹکس کر رہے ہیں, ہم اپنے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ہم یہ اس چیز کو ریلائز ہی نہیں کر رہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. دیکھیں اگر چیف منسٹر سندھ میڈیا کے تھرو بھی کہہ رہے ہیں, پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں, جس طرح میں آفتاب جہانگیر صاحب نے بہت اچھی بات کیا, کہتے ہیں کہ میں حکومتی پارٹی کا رکن ہوں کراچی سے, لیکن وہ سراہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو پرائم منسٹر صاحب تک بھی بات پہنچانی چاہیے. بہت بہت شکریہ ندیم اصغر, قاہرہ, آفتاب جہانگیر, آصف باجوہ صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.